बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत के साथ होंगे, ठीक होंगे। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से और उसके फ़ज़ल से आज हम चौथा पारा जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। और चौथा पारा इसकी 92 आयत से लेके 95 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे, तजवीद भी सीखेंगे साथ, और इसके अलावा हम इसका तर्जुमा और मफ़हूम भी कुछ वो भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस दफ़ा हमने कुरान पाक का कुछ जो डिज़ाइन है जो हमने वो चेंज किया है, कलर कोडेड कुरान पाक। और इसमें आपने क्या देखना है कि इसमें जो ग्रीन कलर होगा वो है मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, उनको सब्ज़ रंग दिया गया है। और इसके अलावा जो जहाँ पे कलकला होता है यानी आवाज़ डबल की जाती है, जैसे अब, जैसे आक़, ये 5 हरूफ कलकला पे, तो वहाँ पे क्या होता है उसको कलर दिया गया है नीला, नीला रंग दिया गया है। और फिर उसके बाद जो तीसरा कलर है वो है गुन्ने के बारे में कि यहाँ पे गुन्ना होगा, वहाँ पे कौन सा कलर इस्तेमाल होगा जी, वहाँ पे रेड कलर जो है वो इस्तेमाल होगा इंशाअल्लाह। तो आपने इन कलर को देखते हुए अपने अल्फाज की जो अदायगी है उस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अल्लाह ताला आप सब के लिए इसका पढ़ना और सीखना आसान कर दे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। जी, इस आयत मुबारक की तजवीद देखिएगा। सबसे पहले लन तनालुल बिर्र, यहाँ लन नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, इख्फा करना है। लन तनालुल बिर्र, तनालुल इसमें क्या है, सबसे सब हरूफ बारीक हैं। बिर्र में आगे रॉ है, ग्रीन कलर में है, आपने इसको मोटा पढ़ना है। आगे देखिएगा हत्ता तुनफिकू, हत्ता, इसको आपने क्या करना है, इसको हत्ता नहीं पढ़ना, हा है, हत्ता खींचना इसलिए होता है कि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। हत्ता तुनफिकू, तुनफिकू यहाँ भी क्या हो रहा है, नून साकिन के बाद फ़ा है, तो यहाँ भी आपने इख्फा करना है। जैसे कि उसका कलर है इख्फा का, देखिएगा पिंक कलर है, आपने इसमें इसको देखते हुए अपने यहाँ पे इख्फा करना है। तुनफिकू, आगे मिम्मा तुहिब्बून, मिम्मा, यहाँ मीम मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना करेंगे आप और लंबा करेंगे, साथ अलिफ है, अलिफ मद्दा है। आगे वमा तुनफिकू मिन शैइन, वमा तुनफिकू मिन शैइन, जी वमा तुनफिकू, यहाँ नून साकिन के बाद फ़ा है, यहाँ इख्फा कीजिएगा। क़ाफ़ इसमें है, ग्रीन कलर में मोटा रखिएगा उसे। मिन शैइन फ़इन्नल्लाह, मिन शै, यहाँ नून साकिन के बाद शीन है, तो यहाँ भी इख्फा है। शैइन फ़इन्नल्लाह, यहाँ भी क्या है जी, यहाँ भी इख्फा हो रहा है, तनवीन के बाद फ़ा है। फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, फ़इन्न, यहाँ नून के ऊपर तशदीद है, यहाँ गुन्ना है, और लफ्ज़ अल्लाह को अपने पुर पढ़ना है। यहाँ उसका कलर क्या दिया गया, यहाँ भी ग्रीन है। बिही अलीम, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। आगे नेक्स्ट आयत देखिएगा। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़लत तौरात क़ुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। जी, इस आयत में देखिएगा कुल्लु त्ताआमी, त्ता इसमें मोटा है और आप इसे बारीक ना कीजिएगा, ताआम नहीं करना बल्कि त्ताआमी, कुल्लु त्ताआमी। आगे हिल्लल लिबनी,
یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر غننے کے. حلن تنوین ہے، تنوین کے بعد لی بنی کے شروع میں لام ہے. جب بھی تنوین کے بعد لام آئے یا را آئے ادغام ہوتا ہے لیکن بغیر غننے کے ہوتا ہے. یہاں پہ اس میں نون کی جو ساؤنڈ ہے آواز بالکل نہیں ہونا چاہیے. حلن لبنی اسرائیل، بنی کی اوپر چھوٹی مد ہے. حروف مدہ کے بعد جب حمزہ آئے اور دوسرے لفظ کے شروع میں ہو تو وہاں چھوٹی مد ہوتی ہے، جسے مد منفصل کہتے ہیں. اسے آپ نے کیا کرنا ہے 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا. اور آگے اسرائیل، یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ کے اندر ہے تو یہاں جو مد ہے مد متصل واجب، اسے تو ضرور آپ 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا. آگے الا ما حرم، را موٹا ہے. اسرائیل علی نفسه من قبل، من نون ساکن کے بعد قاف اخوا کیجیے. قب میں با قلقلہ ہے، اس کا کلر بھی نیلا ہے دیکھیے گا. قب قب ایسے با کو ہلائیے گا. قبل ان تنزل التوراۃ، یہاں وقف کر دیجیے گا کیونکہ آخر میں گول تا کے بعد کیا ہے جی طا ہے، رموز اوقاف میں سے طا ہے تو وقف کر دیجیے گا. جب گول تا پہ وقف ہوتا ہے اسے ہاتھ سے چینج کرتے ہیں. تنزل التوراۃ ایسے پڑھنا ہے، اسے ایسے وقف نہیں کرنا. تنزل التوراۃ تا اس میں اپنے نہیں پڑھنا، تا کو ہاف کر دینا ہے. جب آپ یہاں پہ رکیں سانس توڑیں تو اپنے ایسے کرنا ہے. آگے دیکھیے گا قل فأتو، قل قاف موٹا ہے. فأتو ف جھٹکے سے پڑھنا کیونکہ فا کے بعد حمزہ ہے. بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، یہاں بھی دونوں جگہ پہ یہاں دونوں جگہ پہ تم دونوں جگہ پہ اخفا ہو رہا ہے. صادقین، صاد موٹا قاف موٹا، باقی حروف اس میں باریک ہیں. آگے دیکھیے گا آیت، نیکسٹ آیت جو ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جی فَمَنِ افْتَرَى، را اس میں کیا ہے جی موٹا ہوگا کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے. علی اللہ، لفظ اللہ موٹا ہے. علی اللہ الکذب میم بعد، یہاں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا، نون کو میم سے بدل کے غننے کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. آگے دیکھیے گا جی ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَأُولَئِكَ اس کے اوپر جو مد ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مد متصل، جو اس سے پہلے بھی آئی ہے اسرائیل میں. جی آگے نیکسٹ آیت قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، قل میں قاف موٹا صاد موٹا آگے ہے اور قاف موٹا، پھر لفظ اللہ کو موٹا رکھی گیا. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا. ابرا با کلکلا ہے، حنیفن وقف کریں گے تو حنیفا اور ملا کے پڑھیں گے تو حنیفا، ایسے آگے ادغام ہوگا غننے کے ساتھ. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جی اب ان آیات بینات کا آپ ترجمہ جو ہے وہ سماعت کر لیجیے گا. یہ 4 جو آیات بینات ہم نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ دیکھیے گا. سب سے پہلے دیکھیے گا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، تم ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کو، حتی جب تک، تنفقوا تم خرچ کرو، مما اس سے جو، تحبون تم محبت رکھتے ہو، تم محبت رکھتے ہو، وما اور جو، تنفقوا تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی علیم اس کو جاننے والا ہے، علیم جاننے والا. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے. جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جب بھی خرچ کرو تو وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. جب اللہ کے نام پہ دینے لگو تو وہی اچھی چیز جو ہے وہ تم اللہ کے نام پہ دیا کرو. ایسا نہ کیا کرو جو چیز ضرورت سے زائد ہو، جو آپ کو پسند نہ ہو، جو آپ کے گھر کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کباڑ کی مانند ہے، آپ اسے اٹھا کے اللہ کے راستے میں آپ کہیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر لیا. تو ایسا نہیں، جو اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ کوشش کریں غریبوں کو جب بھی دیں، جب بھی اللہ کے نام پہ دیں تو اچھی چیز آپ خرچ کیا کریں، صدقہ دیا کریں.
اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، یا کچھ اماؤنٹ ایسی ہوتی ہے، رقم ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے اس کی اتنی زیادہ وقت نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سی رقم ہوتی ہے ہمارے خیال میں، لیکن یقین جانیے کہ وہ کسی کے لیے وہ سرمایہ حیات بن جاتی ہے، کسی کی زندگی کو بدلنے کے لیے وہ رقم کیا ہو جاتی ہے، وہ کافی ہو جاتی ہے، جو ہماری نظر میں شاید اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی کہ ہوٹل پہ جاتے ہیں تو وہ اتنے پیسے شاید اڑا کے آ جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک غریب شخص کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں مثال آپ کو دیتا چلوں کہ مجھے کسی نے کہا کہ قاری صاحب ہم کسی غریب شخص کی جو بیٹی ہے جس کی شادی ہونے والی ہو، جس کے والد اس کے لیے جہیز جو ہے پرووائڈ نہیں کر پا رہا، اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہو تو میں تلاش میں لگ گیا، پھر میں ایک شخص مجھے ملا اور وہ شخص جو ہے اس کی بیٹی کی شادی تھی، اور میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروں گا انشاءاللہ اس معاملے میں، تو آپ کو جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہو نا، آپ کی بیٹی کے جہیز کی مد میں جو آپ نے دینی ہو، آپ مجھے اس کی لسٹ بنا کے آپ کل جو ہے وہ میرے گھر آپ آ جائیں، تو میں انشاءاللہ جو چیزیں ہوئیں تو میں انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ تو وہ اگلے دن میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک لسٹ دی، اور یہ لسٹ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہ آئے۔ یہ اس کی بیٹی نے یہ لسٹ جو ہے اپنے والد کو دی کہ وہ بیٹی جس کی شادی ہونے والی تھی، اس نے اپنی جہیز کے لیے یہ لسٹ جو ہے اپنے ابا کو دی کہ جا کر آپ نے وہ قاری صاحب کو دینی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ قاری صاحب سے یہ بھی کہنا کہ جو ان میں سے چیز آپ کے لیے ایزی ہے، آسان ہے، آپ وہ چیز ہمیں آپ دے دیں۔ اب یہ اس بچی نے اپنے جہیز کی جو لسٹ اپنے باپ کے حوالے کی، یہ لسٹ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ کیسے وہ کیا حالت ہوگی، کیا نوبت ہوگی ان کے گھر کی جب اس نے یہ جہیز کی اپنی لسٹ مجھے تھمائی۔ اس میں دیکھیے گا سب سے پہلے جو لسٹ، اس میں دیکھیے سب سے پہلے اس نے لکھا ہے چارپائی ایک عدد، یعنی ایک چارپائی، اور پھر اس کے بعد آگے ایک ہے گلوٹی لکھا ہوا ہے، یہ شاید یہ بھی کوئی برتن ہی ہوتا ہے اس طرح کا، اور تیسرے نمبر پر اس نے لکھا ہے کہ تاسلے 3۔ اب وہ لڑکی اس کے والد نے بتایا کہ اس نے 3 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، تو اس نے خود یہ لکھا تاسلے 3، یہ بھی برتن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کھانا پکانے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس نے لکھے 3 عدد۔ اس کے بعد ایک پتیلا لکھا اس نے، پتیلا بھی اس نے شاید 3 لکھے ہیں، پتیلے جو ہوتے ہیں عام طور پہ پتیلے بھی اس نے 3 لکھے، اور پھر اس کے بعد ایک اس نے لکھی ہے پرات، ٹھیک ہے جی، یہ بھی بڑا سا برتن ہوتا ہے جس میں عام طور پہ کپڑے وغیرہ دھو کر رکھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 تھال، اور پھر ایک اور اس نے کچھ لکھا ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد ایک جگ گلاس اس نے لکھا، اور جوسر ماش لکھا ہوا ہے، ماشین، تو یہ اصل میں کیا ہے، جوسر مشین، اور پھر آخر میں اس نے کیا لکھا ہے، ایک بکسا، جو ایک عام استعمال ہونے والا بکسا ہے جس کے اندر یہ سب، تو یہ اس بچی نے اپنے جہیز کا سامان جو ہے وہ لکھ کر اپنے والد کے حوالے کیا کہ یہ قاری صاحب، اور پھر ساتھ کہا کہ جو بھی اس میں سے لگتا ہے، یعنی جو بھی اس میں سے آپ کو ایزی لگتا ہے وہ آپ اس میں سے ہمیں پرووائڈ کر دیں۔ تو دیکھیے اب اس میں ٹوٹل کتنا خرچہ ہوگا، کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے، 20-25 ہزار شاید اس پہ خرچ ہو، اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس بچی کے لیے یہ یوں سمجھیں کہ کل کائنات تھی، اس کے والد کے لیے کل کائنات تھی۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے ہمیں جو ہیں وہ اگر ہم تھوڑی تلاش میں ہوں تو ہمیں اس طرح کے بہت سارے کیسز ایسے غریب لوگ مل جاتے ہیں جن کے کیا ہوتا ہے کہ بیٹی بیٹھی رہتی ہے انتظار میں کہ باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، والد نے اس کے والد نے بتایا کہ قاری صاحب اس کا کیا ہے، میرا 700-800 روپے میری دہاڑی ہوتی ہے، جس میں کچھ میں اس پہ خرچ کرتا ہوں جو اپنی سواری ہے، اور باقی 400-500، تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں اللہ کے راستے میں جب بھی خرچ کیا کریں تو بہتر اور زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی جو ہے وہ آپ کے رزق میں کمی نہیں آنے دے گا اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چلے خیر بات طویل ہو گئی ہے آگے جی، تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ سننے کے بعد آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ہم بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ہیلپ ہو گئی ہے، تو ان کا سارا جو ہے انتظام وغیرہ ہو گیا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے گا، ایسے آپ کو بہت سارے کیسز نظر آئیں گے کہ وہ ان کے پاس خرچ نہیں ہوتا، تو اپنے ارد گرد دیکھیے تو بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 93، کلو تمام اطعامی کھانے کانا تھے حلن حلال لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، اللہ مگر ما حرم جو حرام کیا گیا اسرائیل یعقوب علی پر نفسی ہی اپنی جان من قبل سے مطلب پہلے سے، اور ان کہ تنزل نازل کی جائے التورات توریت، قل آپ کہہ دیں فأتو سو تم لاؤ بالتوراتی تورات، فتلوہا پھر پڑھو اس کو ان کو تم صادقین اگر تم کیا ہو سچے ہو۔
جی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر سارے کھانے جو ہیں وہ حلال تھے، لیکن وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ اب یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا جو گوشت ہے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو ایک بیماری تھی اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہوگی تو میں اپنے کھانے کی سب سے جو پسندیدہ چیز ہے اسے چھوڑ دوں گا، اور اونٹ کا گوشت جو ہے سب سے زیادہ ان کو پسند تھا، اس لیے شفا جب ملی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جی آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا 94، فمن پھر جو افطرا جھوٹ باندھے علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، من بعد ذلک اس کے بعد، فاولئک تو وہی لوگ ہیں ہم الظالمون جو بڑے ظالم ہیں۔ قل آپ کہہ دیں صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے۔ فتبعوا پس تم کیا کرو جی، اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو، وما کان من المشرکین جو کہ شرک کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔